अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा। हम लोग ना ये पढ़ रहे थे तफसीर सादी। ठीक है। सूरह बकरा आयत नंबर अराउंड 18 के आसपास थे हम। तक ये 18 19 20 इधर थे हम लोग। सही है। तो ये बात हो गई थी कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो उनकी कुव्वत समाद कुव्वत बसारत सल्ब कर ले। यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है, इसलिए कोई चीज उसे आजिज नहीं कर सकती। अल्लाह ताला की कुदरत में से ये बात भी है कि जब वो कोई काम करना चाहता है तो कर गुजरता है, कोई उसको रोकने वाला और उसकी मुखालफत करने वाला नहीं। इस आयत और इस किस्म की दीगर आयत में कदरिया का रद है। अच्छा, फिरका कदरिया है ना, आई गेस कोई। कदरिया कदरिया सुना सुना लग रहा है, किसी को पता है तो बताइएगा कि इस आयत और इस किस्म की दीगर आयत में कदरिया का रद है जो ये अकीदा रखते हैं। हम्म। हम्म, सही सही है। फिरका कदरिया है। वो कहते हैं हमारी कद्र में ये लिखा है तो हमारी क्या गलती। हाँ हाँ। तो हाँ भाई जबरदस्त। जो ये अकीदा रखते हैं कि इंसानों के अफ़ाल अल्लाह ताला की कुदरत में दाखिल नहीं है, क्योंकि इंसानों के अफ़ाल भी मिन जुमला उन अशिया के हैं जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के तहत उसकी कुदरत में दाखिल हैं। दोबारा पढ़ती हूँ कि देखिए, ये फिरका कदरिया ये एक अकीदा रखता है कि इंसानों के अफ़ाल, इंसानों के जो काम हैं, वो अल्लाह ताला की कुदरत में दाखिल नहीं है। ठीक है। क्योंकि इंसानों के अफ़ाल भी मिन जुमला उन अशिया के हैं जो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के तहत उसकी कुदरत में दाखिल है। यार सोचना पड़ेगा इसको थोड़ा। सोचे सोचे। इस जुमले पे गौर करें, और म्यूट पर भी हम साइलेंट होके सोचते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला की कुदरत में यार बहुत ही कोई डीप सी बात लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही अभी। अल्लाह ताला की कुदरत, मतलब अल्लाह ताला इस बात पर कुदरत नहीं रखते जो इंसान काम करता है, वो इंसानों की अपनी कुदरत में है, ये कहना चाह रहे हैं। अम्म, यानी कि मैं जो करना चाह रही हूँ उस पर अल्लाह ताला नाउजुबिल्ला कुदरत नहीं रख रहे, कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। कुछ इस तरह की बात लग रही है ना। चलिए इसको ना करते हैं, मैं इस पर नोट डाउन कर लूँ, फिर क्या कदरिया क्या इनकी ऊटपटांग हरकतें सोचते हैं। चले। ओके, आगे बढ़ूं फिर, या बता दें अगर किसी को समझ आ रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि बंदा नहीं समझ आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करे। उसको होल्ड पर रख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं लेटर ऑन। सही है ना। ये ये, ये जुमला समझ नहीं आ रहा है वाकई में। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाती है कुछ चीजें ऐसी। उस पर बस हम सबका ये एक और चीज भी इससे हमें निकलती है कि जब कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो इंसान वाकई में खामोशी से उस चीज को एक्सेप्ट करे कि नहीं समझ आ रहा, बजाय इसके हम लोग की एक आदत है ना, नहीं भी समझ आ रहा हो फिर भी समझाते हैं कि नहीं कुछ बोलना है तो बंदा उसको होल्ड पे रख के और बात के लिए छोड़ दे, कि इसको फाइंड आउट करके फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जरूर भाई। ये जो बात है ना, ये करेंगे जरूर इसको फाइंड आउट। चले। करीम, फिर इसमें सिंपल उर्दू में जो पढ़ा था ना, तो उसमें याद आया मुझे कि हमें ये पढ़ा था कि एक ऐसा फिरका होता है, फिरका कदिया, कहते हैं कि जो काम हम करते हैं ना, इसका इख्तियार हमारे पास है और सही है। अल्लाह का इख्तियार उसमें शामिल नहीं है। जो काम हम कर रहे होते हैं ना, उसका इख्तियार हमारे पास है, इसमें अल्लाह का कोई इख्तियार शामिल नहीं है, अल्लाह का इरादा इसमें शामिल नहीं है। ये फिरका कदरिया कहलाता है। सही हो गया, ये बात तो समझ आ गई। तो यानी कि अच्छा अच्छा, यानी कि ये आयत ही फिर सही नहीं अकॉर्डिंग टू देम ना, कि भाई अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत ही नहीं रखता, कुदरत रखता तो मुझसे हाँ, वही करवाता जो वो जो काम चाहता हम है। कर रहे हैं हमें इख्तियार है, उसमें अल्लाह का इरादा कोई शामिल नहीं है। हम अपनी मर्जी से हर काम कर रहे हैं, इसमें अल्लाह का कोई इरादा शामिल नहीं है। कुदरत रखते अल्लाह ताला तो उनकी मर्जी से होता है ना, फिर मैं गुनाह ही नहीं करती, फिर मैं हम्म, यही नहीं करती, फिर अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ इस तरह की बात। ये ऐसे ना मैं ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इसकी वीडियो प्ले करूंगी जिसमें शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किसी स्कॉलर ने की हो, तो उन्होंने सब एंगल्स भी हाँ, बता दिए होंगे इस बात के, है ना। जी जी, और कोई कुछ फिरका कह रहे जबरिया है, फिरका कदरिया है, और एक और भी है, तो ये दो तीन फिरके हैं, उसको दोबारा रिवाइज कर हैं, लेंगे। मुतजिला और पता नहीं क्या क्या इस तरह हाँ के। हाँ ठीक हो हाँ, गया, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। चले। या अय्युहन्नासु अबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آ، ترجمہ: اے لوگو، عبادت کرو تم اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا اس نے آسمان سے پانی، پھر نکالا ساتھ اس کے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، بس نہ ٹھہراؤ تم اللہ کا شریک حالانکہ تم جانتے ہو. یہ تمام لوگوں کے لیے امر عام ہے، اور وہ اللہ کی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت، اس کے نواہی سے اجتناب اور اس کی خبر کی تصدیق کی جامع ہے. اس کی خبر کی تصدیق کی جامع ہے. بس اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس چیز کا حکم دیا جس کے لیے ان کی تخلیق کی گئی ہے. فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ زاریات. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اچھا، اس میں ہے نا، اے وہ لوگوں، نہیں، اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ اس پر فوکس دلائے کہ یہ حکم آیا ہے کہ عبادت کرے ہم سب. صحیح ہے. پھر کیا ہے؟ پھر صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے. اس نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نواز کر تمہاری تربیت اور پرورش کی. وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا. اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. اس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی. اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا جہاں تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو، جہاں تم عمارات تعمیر کر کے، زراعت اور کاشتکاری کر کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے مختلف فوائد حاصل کرتے ہو. اس کے علاوہ تم زمین کے بعض دیگر فوائد سے استفادہ کرتے ہو. اس نے تمہارے اس مسکن کے لیے آسمان کو چھت بنایا. اس نے تمہاری ضروریات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چھت میں بھی بہت سی نفع بخش چیزیں، مثلاً سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور اتارا اس نے آسمان سے پانی. ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر اور بلند ہے وہ آسمان کہلاتی ہے. یہ ابھی ریسنٹلی پتا چلا تھا کہ یہ جو سما کا ورڈ ہے نا، آسمان کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، اور ایوری تھنگ جو ارد کے اوپر ہے، جو زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ بھی سما کے اندر آ رہا ہوتا ہے. کچھ ایسا میں نے پڑھا تھا، سنا تھا. ریپیٹ کرتی ہوں اس کو کہ دیکھیے: وہ انزلہ من السماء ماء، اور اتارا اس نے آسمان سے پانی. یہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر اور بلند ہے، اچھا، جو آپ کے اوپر اور بلند ہے وہ آسمان کہلاتی ہے. یہ کچھ نیا سا ہے. بنا بری علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں آسمان سے مراد بادل ہے. اوکے، یہاں آسمان سے مراد بادل ہے. بس اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اب نیچے کی طرف آگے. اچھا، اور اس پانی کے ذریعے سے مختلف اقسام کے غلہ جات، مختلف انواع کے پھل اور میوہ جات، کھجوریں اور دیگر کھیتیاں اگائیں. رزق لکم، تمہارے رزق کے طور پر، جس سے تم رزق اور خوراک حاصل کرتے ہو. اچھا، ان چیزوں سے جس سے تم رزق اور خوراک حاصل کرتے ہو، اس رزق سے زندگی بسر کرنے کا سامان کرتے ہو، اور اس سے تم لذت حاصل کرتے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا. بس تم مخلوق میں سے اس کی برابری کرنے والے ہمسر بنا کر ان کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے، فلا تجعلوا مت بناؤ. ٹھیک ہے، بس تم مخلوق میں سے اس کی برابری کرنے والے ہمسر بنا کر ان کی عبادت نہ کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اور ان سے ایسی محبت نہ کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو. وہ بھی تمہاری مانند مخلوق ہیں، ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کی بھی تدبیر کی جاتی ہے. وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں. وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان.
وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تخلیق کرنے، رزق عطا کرنے اور کائنات کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک اور کوئی نظیر نہیں، اور نہ الوہیت اور کمال میں اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بڑی عجیب بات اور سب سے بڑی حماقت ہے۔ یہ بھی پڑھ لیتی ہوں، پھر بتائے گا کوئی پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہو تو۔ یہ آیت کریمہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت کرنے سے ممانعت کو جمع کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت کرنے سے ممانعت کو جمع کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وجوب کی واضح دلیل اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت کے بطلان کے بیان پر مشتمل ہے۔ بطلان کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کی عبادت کے بطلان، باطل ہونا ہوگا باطل، باطل۔ صحیح۔ یہ توحید یہ توحید ربوبیت ہے، توحید ربوبیت ہے، جو اس امر کو متضمن ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کرتا ہے، وہی رزق عطا کرتا اور وہی کائنات کی تدبیر کرتا ہے۔ جب ہر ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس سے یہ اقرار بھی کرنا چاہیے کہ عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اثبات اور شرک کے بطلان پر واضح ترین عقلی دلیل ہے۔ اب بتائیں کیا چیز ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ آیات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، عبادت کر، ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ریزن بھی بتا رہے ہیں نا، کہ جس کو ریزن نہ سمجھ آئے کہ میں کیوں عبادت کروں صرف اللہ تعالیٰ کی نا، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات لگ رہی ہے۔ اور کیا؟ اس اور میں یہ کہ پیرلل میں کسی اور کی عبادت بھی مت کرو کی بات نا، کہ مطلب اس کو منع کیا گیا نا، کہ بس یہ نہیں کہ یہ بولے اللہ کہ ہم کے اللہ کی، مقابلے میں، بس اللہ کے مقابلے میں یہ سمجھ لے کہ وہی سب دینے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا بالکل پکا لازم ہے کہ کسی کو اندادن نہ بناؤ، کسی کو شریک، فلا تجعلوا للہ اندادن، کسی اور کو اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ، ایک کیونکہ تو وانتم تعلمون مطلب یعنی کہ یہ بھی کہا کہ انسان جانتا بھی ہے، یہ بات حقیقت میں جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں دے سکے نا، تو یہ باتیں اسی کو بہت کلیئر ان تمام آیات میں اگر لکھی یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہاں پہ آیا ہے کہ تم جانتے ہو اور میں پھر ہیں۔ بھی نہیں کر رہی ہوں، تو مجھ پہ ہوں کوئی پریشر ہے؟ میں کیا سوچ رہی ہوں کہ میں جان بھی رہی ہوں اور میں نہیں بھی کر رہی ہوں، مطلب کہ میں ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوں، مطلب میں ان کی بات جی کر رہی جی ہوں جو لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، پیرلل میں اوروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ عبادت کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر بھی وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ شرک ہے، اپنا نفس کا وہ ہے کہ ہم اپنے نفس جو ہمیں کہتا ہے جو جو کام ہم وہ کر رہے ہیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ ہم نہیں مان رہے ہیں، تو یہی شرک کہلاتا ہے نا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو جی، سمجھتے ہیں کہ یہ تو سمجھ یہ آ کر گیا، رہے ہیں، اور ہے کسی نا؟ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ نہیں، اگر اور اگر نفس اچھا خواہش کے پیچھے رہتے نا، اس کی وجہ سے یہ بھی ریزن یہ ہو سکتا کہ آپ الوہیت میں شرک الوہیت ربوبیت، رب کے میں اگر آپ شریک کریں تو ربوبیت ہوئیں گا، الوہیت بولے تو پھر آپ کے جو امور میں اللہ تعالیٰ کے جو امور ہے اس میں پھر آپ کسی کے شریک کرا رہے ہیں تو الوہیت میں شامل ہو گیا، تو پھر وہ کیا، وہ اس کی ریزن یہ ہو سکتی کہ اپنے نفس خواہش، وہ سب جانتے یہ سب چیز صحیح ہے لیکن اپنے نفس خواہش کے کو نہیں دبا سکتے وہ، تو وہ تو اس کی ٹھیک ہے، ریزن دیکھیں نفس کا خواہش اگر ہے تب تو میں عبادت ہی نہیں کروں گی نا، ٹھیک ہے، میں تو عبادت کر رہی ہوں نا نہیں، ایٹ دا اس کے سیم ساتھ ہی ٹائم۔ ساتھ نہیں 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 عبادت کریں گے، پھر آپ کی خواہش ایسی ہے کہ پھر وہ دوسری چیز بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتی، آپ اس کو روک نہیں پاتے، مطلب ایسا مجھے نہیں کیا ہے کہ چیز عبادت۔ مجبور کر رہی ہے کہ میں بت بناؤں اور اس کی عبادت کروں؟ یہ مطلب میرے نفس کو کیا پڑی ہے اس بات کی؟ ایکسکیوز می، جی جی ہاں مطلب ہر فرحین کہہ رہی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہاں ہم جان رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جان رہے ہو پھر ہاں بھی تم کرو، تو اس کی وجہ یہی کہ جو انسان کیا کہتے ہیں بہت ہی
अजीब किसी से वो करते हैं अक्सर ना, जान रहे हैं हमारे अगर जैसे छोटी सी चीज में मिसाल ले लो घर की। हम हम्म। जान रहे हैं कि हमें माँ बाप ने या किसी ने ये काम करने को मना किया है, फिर ठीक भी है। हमारा दिल चाहता नहीं हम वही काम करें, करते हैं ना। किशोर आंटी, उसमें तो क्या है ना कि मेरे अम्मी अब्बू समझ ही नहीं रहे हैं। ये मुझे तो ये होता है ना कि भाई मेरे अम्मी अब्बू समझ ही नहीं रहे हैं कि ये वो तो पुराने जमाने के हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, इसमें ही तो मेरा असल फायदा है। देखिए मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है जब बुत बनाते थे वो क्या रीजन था कि मेरे अब्बू और मेरे दादा ने बुत बनाए हैं तो मैं कैसे ये बुत की पूजा नहीं करूं। वो जो प्रेशर आता है ना पीछे से कि भाई अब्बू दादा कैसे गलत हो हम्म, सकते हैं। तो रीजन तो कुछ और है ना, तो रीजन इल्म की वजह, इल्म की कमी के नतीजे में ये चीज होती है ना। जब आप इल्म जानना शुरू कर दिए तो क्या अच्छा है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आप दोनों का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर इल्म ही आपके पास सही नाफे इल्म ही नहीं है आपके पास, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और फिर अना, और अपनी अना ईगो जो रहती ना, वो ईगो कुचलना नहीं चाहता। लेकिन सिस्टर फरीदा, इल्म एक तो इल्म होगा तो मैं जानूंगी ना, अल्लाह ताला तो कह रहे हैं मैं जानती हूँ। मुझे इस चीज पे हो रहा है कि हम नहीं, जानते हैं। सही इल्म, सही इल्म। आप अब जैसे कि वो दूसरी चीज नफ्स ख्वाहिश है, तीसरी चीज अना ईगो है, तासुब है, हसद है। तो अब ये चीज आपके, आपको आगे अच्छा बढ़ने नहीं देती, नफ्स अच्छा, ख्वाहिश आ इसका जाती है एक आपके। एक ये मैं बताती हूँ कि ये हम लोग को पढ़ाया गया था कि ये लोग जब खाने काबा में बूत रखते थे ना, बहुत सारे वो ले लेकर आए थे, बिजनेस करते थे। जहाँ जहाँ पे जाते थे ये लोग ना, सीरिया में, इराक में, वहां वहां से ना बुत खरीद के लाया करते थे। हम्म। कोई सोने का बना हुआ, कोई ये बड़ा खूबसूरत खूबसूरत, और वो समझते थे ये हमारी दौलत देने का है खुदा, और ये फला का हर हम्म। चीज का नाम रख रख के उन्होंने ला के खाने काबा में रखा था। और उसके बाद उसका चक्कर और तवाफ लगाते थे और उनके लिए पैसे निछावर करते थे जा जाके। अंदर हम्म। बहुत खजाना भरा था खाने काबा। तो वो समझते ये थे कि अल्लाह तो है, मेन है अल्लाह, लेकिन ये जो बुत है ना, यही जाके अल्लाह ताला से हमारा और सिफारिश कर देंगे और वो करेंगे, तो वो उनको एक उसका अल्लाह का शरीक बना देते थे और फिर उसकी इबादत करते देखिए थे, किशोर आंटी, जैसे कि अभी। आप कह रही है ना समझते थे, जी। तो दैट मीन्स कि वो सही कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे हाँ। पास कॉन्सेप्ट सही है। मैं मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट सही है। अब मैं आपको वो बताती हूँ, देखिए जो हम लोगों ने जितने भी फिल्में कभी पहले देखी हैं, हिंदुओं के कल्चर में क्या होता है कि वहां पे जो है जो भी इनके भगवान वगैरह बैठे हैं तो वो सब आ रहे हैं, पैसे निछावर कर रहे हैं, दूध दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कोई फायदा मिल रहा है ना, कोई फायदा है तभी तो मैं जानते बूझते हुए गलत ट्रैक अडॉप्ट करी हूँ ना, कोई नहीं, दुनियावी फायदा ही कह ले। उन्हें कहाँ फायदा मिल रहा है, वो तो आके बस चढ़ाते हैं। उनका अकीदा जो है, मतलब डामाडोल है ना, वो समझते हैं अल्लाह के पास ये पहुंचा देगा। शक हो, जैसे ये मुसलमान लोग देख जाके चढ़ाते हैं दाता दरबार में, ये वो समझते हैं अल्लाह ताला खुश हो जाएगा, इससे पहुंच जाएगा। अल्लाह को हम्म। राजी करने के लिए ये जो बुत है ना, ये जरूर अल्लाह से दुआ करेंगे। उनके मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होता है इसमें जो लिखा हुआ है ना। अब वो अंतुम तालुम, मतलब एक तरह से तो तुम जानते हो, लेकिन तुम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम पक्का यकीन, यानी यकीन में हमारे क्या कहेंगे, गड़बड़ है कुछ, कि हम प्योरली नहीं जानते। फला तजल्लु लिल्लाहि अंदादो व अंतुम तालमून, यानी कि तुम जानते हो लेकिन तुम उस पर गौर करके प्योर हमारी इबादत नहीं कर रहे हो उस तरह। ये अल्लाह का, सही, वल्लाह ठीक है। आलम, और किसी ये के जहन लग में रहा कोई बात है तो है। बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ और जाएं, कोई मसला। जी जी। और जी। फरीन कल हम्म। अभी मैं यहाँ पे, ये लोग भी हैं, तो अगर किसी को हकीकत जिंदगी पे कल शाम में वो इकरा ने रखा है अपने घर पे, तो मैं 2 लेक्चर है मेरे इस अच्छा, वीकेंड। तो हाँ, तो इन लोग से पूछना अगर किसी को जाना हो ना, तो आ जाए 8 बजे, पाकिस्तान के 8 बजे शाम में। ठीक है, वो ग्रुप पे डाल दूंगी, इंशाल्लाह सही हो गया। अच्छा, ठीक है। अब और किसी ने कोई इस बारे में बात करनी है? चले सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, ये सब नेमतों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, ठीक है, जमीन और आसमान, और क्या इसमें आ रहा था, निकाले चले सही है, आगे बढ़ते हैं। सही, वंतुम तालमून हो गया। ये बड़ी अजीब बात और सबसे बड़ी हिमाकत है। सही। अच्छा, ये भी तो पढ़ लिया था। सही। अच्छा, फिर क्या है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। कुछ आवाज आ रही है कहीं से?
پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اچھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایک معنی کا احتمال یہ ہے کہ جب تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اس کی ناراضی اور عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تم نے ایک ایسا سبب اختیار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دور کرتا ہے۔ اس کے ایک دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے تو تم متقین میں شمار ہوگے، جو تقوی کی صفت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ دونوں معنی صحیح ہیں، اور دونوں میں تلازم پایا جاتا ہے، تلازم پایا جاتا ہے، یعنی جو کوئی کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس کا شمار اہل تقوی میں ہوتا ہے، اور جو کوئی متقی بن جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کوئی کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو عبادت کرے گا صرف اللہ تعالیٰ کی اور باقی کسی کی عبادت نہیں کرے گا تو وہ اہل تقوی میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، متقی ہو گیا، اور جو متقی بن گیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا۔ اور بھی کچھ لگ رہا تھا، کچھ تھا، اچھا صحیح، اوکے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر ہو تم شک میں اس قرآن سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ کے، اور اگر ہو تم سچے۔ کدھر سے نوائز آ رہی ہے مجھے سمجھ، پلیز میوٹ کر لیں اگر کوئی نہیں بول رہا تو۔ اور اگر تم اور اگر ہو تم شک میں اس قرآن سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ کے، اگر ہو تم سچے۔ بس اگر نہ کر سکو تم یہ کام اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم، تو بچو اس آگ سے کہ ایندھن اس کا ہے آدمی اور پتھر، تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور وحی الہی کی صحت کی عقلی دلیل ہے، ٹھیک ہے، کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور وحی الہی کی صحت کی عقلی دلیل۔ گویا فرمایا، اے رسول کے اے رسول کے ساتھ عناد رکھنے والوں، اے رسول کے ساتھ عناد رکھنے والوں، اس کی دعوت کو رد کرنے والوں اور اسے جھوٹا سمجھنے والوں، اگر تم اس وحی کے بارے میں کسی شک و شبے میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کہ آیا یہ حق ہے یا نہیں، تو یہاں ایک ایسا معاملہ موجود ہے جسے ہم تمہارے اور اس کے درمیان فیصلہ کن انداز میں بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح بشر ہے، کسی اور جنس سے نہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی تمہاری طرح بشر ہے، کسی اور جنس سے نہیں، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے تم اسے جانتے ہو، وہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، اس نے تمہارے سامنے ایک کتاب پیش کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس نے اسے خود گھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسے تم کہتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اپنے جن اعوان و انصار اور حمایتیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، تمہارے لیے یہ کام بہت آسان اور معمولی ہے، خاص طور پر جب کہ تم فصاحت و خطابت کے میدان کے شاہ سوار ہو خاص طور پر جب کہ تم فصاحت و خطابت کے میدان کے شاہ سوار ہو، اور اس رسول کی عداوت میں بھی اور اس رسول کی عداوت میں بھی بہت آگے ہو۔ اگر تم نے اس کتاب جیسی ایک صورت بھی پیش کر دی، ٹھیک ہے، اگر تم نے اس کتاب جیسی ایک صورت بھی پیش کر دی تو تم اس کتاب کو جھوٹ بہتان کہنے میں حق بجانب ہو، اور اگر تم اس جیسی ایک بھی صورت پیش نہ کر سکے اور اسے پیش کرنے سے مکمل طور پر عاجز آ گئے
تو تمہارا یہ عجز اور بے بسی رسول اور وحی الہی کی صداقت کی بڑی نشانی اور واضح دلیل ہے۔ پھر تم پر لازم ہو جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو پھر تم پر لازم ہو جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو اور اس آگ سے بچو جس کی گرمی اور حرارت اتنی زیادہ ہے، اور اس آگ سے بچو جس کی گرمی اور حرارت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، دنیاوی آگ کی مانند نہیں جسے لکڑی کے ایندھن سے بھڑکایا جاتا ہے۔ یہ بیان کردہ آگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس لیے جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے تو اس کا انکار کرنے سے ڈرو۔ یہ تو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں نا کافی ڈیٹیل میں، آئی ڈونٹ تھنک کوئی نیا پوائنٹ ہے، اگر ہے تو بتائیں۔ صحیح ہے نا، صورت والی بات تو کر لی تھی کافی ڈیٹیل۔ اچھا پھر کیا ہے کہ اس آیت اور اس قسم کی دیگر آیات کو آیات تحدی تحدی ہوگا شاید یا تحدی ہوگا پتہ نہیں، اس آیات اور اس قسم کی دیگر آیات کو آیات تحدی مقابلہ کرنے کی دعوت دینے والی آیات، اچھا مقابلہ کرنے کی اچھا امیزنگ، اس آیت اور اس قسم کی دیگر آیات کو آیات تحدی مقابلہ کرنے کی دعوت دینے والی آیات کہا جاتا ہے۔ تحدیث سے مراد ہے مخلوق کو قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز کر دینا۔ اچھا، تحدی سے مراد ہے مخلوق کو قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز کر دینا۔ صحیح۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ بنی اسرائیل، کہو اگر تمام جن و انس اس بات پر جمع ہو جائیں، کہو اگر تمام جن و انس اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا یہ بات ہے قرآن میں کہ تمام جن و انس، اچھا اگر تمام جن و انس اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو، جنوں کو بھی شامل کر دیا اس میں دیکھیں۔ بس مشت خاک سے بنے ہوئے انسان کا کلام رب الارباب کے کلام کی مانند کیسے ہو سکتا ہے، یا ناقص اور تمام پہلوؤں سے محتاج ہستی اس کامل ہستی کے کلام جیسا کلام کیسے پیش کر سکتی ہے جو تمام پہلوؤں سے کمال مطلق کی اور بے پایا بے نیازی کی مالک ہے۔ یہ چیز دائرہ امکان اور انسانی بساط سے باہر ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، تو ایک انسان اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے، اور اگر تم کہتے ہو بنا ہی سکتے ہیں، تم کو ہو رہا ہے کہ خود لے کر آئے ہیں تو پھر تم بھی بنا لو۔ ہر وہ شخص جو کلام کی مختلف اضاف نہیں سوری اصناف اصناف ہوگا ہے نا، صنف سے اصناف ہونا شاید آئی گیس، ہر وہ شخص جو کلام کی مختلف اصناف کی تھوڑی بہت بھی معرفت رکھتا ہے جب قرآن کا اصحاب بلاغت کے کلام سے تقابل کرے گا، اصحاب بلاغت کے کلام سے تقابل کرے گا تو اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کوئی بات کرنی ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد و ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں مبتلا ہو، میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے لیے ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے یہ وہ شخص ہے جو شک میں مبتلا اور حیران و پریشان ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے یہ وہ شخص ہے جو شک میں مبتلا اور حیران و پریشان ہے، جو گمراہی میں سے حق کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر وہ طلب حق میں سچا ہے تو اس کے لیے حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا اتباع کرنا زیادہ مناسب ہے۔
دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کے لیے بھی نا ہدایت کی توقع کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ انسان ہے جو شک میں مبتلا اور حیران و پریشان ہے. صحیح ہے. یعنی انیشلی ہر بندہ شک میں مبتلا اور حیران و پریشان ہوتا ہے. جو میں سمجھ رہی ہوں غلط سمجھ رہی ہوں تو بتائیے گا. ٹھیک ہے. انیشلی بندہ جو ہے پریشان ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے، جو گمراہی میں سے حق کو نہیں پہچان سکتا. صحیح. شروع میں بات نہیں سمجھ آ رہی. اگر وہ طلب حق میں سچا ہے تو اس کے لیے حق واضح ہو جانے کے بعد اس کا اتباع کرنا زیادہ مناسب ہے. آ، مطلب ایک ایک ہوتے ہیں نا فرین کہ بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے. ایک ہوتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ شاید ایسا ہے شاید ویسا ہے، کنفیوزڈ ہوتے ہیں. تو جو ہوں شک میں مبتلا ہے تو ان کو پھر وہ اور ہدایت کی تلاش میں بھی رہتے ہیں تو اللہ ہوں تعالیٰ ان کو ہدایت ضرور دے دیتا ہے. لیکن جو شروع ہی سے منکر ہوتے ہیں، بالکل منع کرتے ہیں، دل کے پر ان کے پردہ پڑا ہوتا ہے کہ وہ پھر نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اس کے حق کی تلاشی میں نہیں رہتے. وہ تو عداوت کی وجہ سے، بغض کینہ اور اس کی وجہ سے اس سے انکار کر دیتے ہیں. سمجھے؟ یا وہ جو، ہاں، ایک تو مطلب شک میں مبتلا ہونا بھی ایک وہ ہے نا، ایک کام ہے نا. اچھا، ایک وہ ہے کہ اچھی کیئرلیس ہو. بات ہے. دیکھو مطلب اچھی بات ہے ایک جب وہ بھی ہے انسان نا جو. شک میں ہو. ہوں جی بولیے، بولیے مطلب میں کہہ بولیے رہی ہوں بیٹا. کہ جو منکر نہیں ہے، ایک تو منکر ہوتا ہے نا، ہاں انکار کر رہے ہیں، دشمنی، یہ وہ ایک وہ جی بھی جی کیٹیگری ہے نا جس کو پرواہ ہی نہیں، نہ شک کرنا ہے نہ نہیں کرنا ہے. مطلب چھوڑو بھائی، کون ان سب چیزوں میں پڑے. وہ بھی تو ایک ہوں کیٹیگری ہے نا، انکار نہیں کر رہے ہیں. ہاں. لیکن یہ کہ اتنا نہیں سوچنا بھی نہیں، وہ اتنا پڑھ. انکار کرنا ہوا بیٹا، وہی انکار کرنا ہوا. ہاں وہی ہے. جو کہ اس کو لفٹ ہی نہیں کر رہے ہیں نا، تو وہی ہوں انکار کرنے والے ہیں. کیونکہ ان کے دلوں میں یہ نہیں کہ وہ شک میں ریب میں نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے دلوں کے اندر ایسا عجب یا وہ تکبر یا وہ ہے جس کی وجہ سے وہ انکار ہی کر رہے ہیں، تبھی وہ حق جاننا کی ہی نہیں تلاش چاہتے، نہیں وہ کرتے. جاننا ہی نہیں چاہتے تو انکار کے زمرے میں ہی ٹھیک آتے ہے نا وہ. ہے نا سلمی؟ صحیح. سمجھی پری؟ نہیں سمجھی. سوچ رہی ہوں. نہیں 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 سمجھی. دیکھیے فرہین، ایک ایک کیا نہیں ہے، شک میں نہیں مبتلا تم ہے. نہیں سمجھ پائی ابھی. یہی کہہ رہی ہوں، میں نہیں سمجھی، میں سوچ رہی ہوں اس بارے میں. نہیں یہ دیکھیے، ایک شک میں مبتلا ہے اور ایک تو جاننا ہی نہیں چاہ رہا. تو دو دو مختلف ہے. ایک شک میں ہے اور وہ حق کی تلاش میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، اس کو حق مل جاتا. تو اس وقت انہوں اس حق کو اپنے عمل میں لا لینا چاہیے. اپنے کیا کیا دی یہاں پر کہ دو آپ کو ہے نا مناسب کر یہاں لینا پر. چاہیے. دیکھیں تو یہاں آپ، پر جو بات کہی، سوری سوری آپ بات کریں تھی. جی 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 کریے. بولیے 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 بولیے، لے لی کیاری کریے. یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جیسا ابھی قرآن ٹی بھی کہہ رہی تھی نا کہ شک میں ہے، جیسا ابھی تم کہہ رہی کہ انیشلی شک میں ہے، سارے سمجھ لیں ٹھیک ہے، لیکن وہ حیران پریشان ہے. یہاں کیا کیٹیگرائز کیا گیا؟ حیران پریشان ہے، یعنی شک میں ہے اور حیران ہے کہ کیا واقعی سچ ہے کہ نہیں ہے. مطلب ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ انکار کرنے کے لیے اپنے آپ کو راضی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. شک میں وہ اس لیے ہے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا، اب حیران ہے، ہوں پریشان ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں. اب اس میں کیا چیز ہے؟ اگر طلب حق میں سچے ہیں، ان کے اندر یہ چیز ہے، یار حیران ہے نا، ہم پریشان ہیں، صحیح معلوم تو ہو جائے صحیح ہے بات کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہوں اس کا مطلب ان کے اندر یہ انہوں نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ اگر ہوں سچا ہوگا تو مان لیں گے. تو یہ جب وہ تو حق صحیح ہے. واضح ہو گیا جی جی. اور کلیئر ہو گئی بات، تو اس کے بعد پھر کیا چیز ہے؟ جب کلیئر ہو گئی اب اتباع کرنا ہے، اب مان لینا ہے. تو جب معلوم کلیئر ہو گئی بات تو پھر مان لینا ہی زیادہ مناسب ہوتا ہے. جی یہ تو صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اینی بڈی ایلس، کسی اور نے کچھ کہنا ہے؟ اچھا. ٹھیک ہے. تو شک میں پڑھنا مطلب اٹس اے گڈ سائن. اس کو کوئی بندہ نیگیٹو نہ لے. جیسے کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا تو ان کو کنڈیم کر دیا جاتا ہے نا کہ بھائی نہیں، یہ کس قسم کا سوال ہے، کوئی مطلب گستاخی ہو رہی ہے کچھ بھی اس طرح کا. تو سوالوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کوئی. اور ہمیں کوئی شک ہے تو ہمیں بولنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی چیز ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوز کر رہی ہے، تو ہم اس کو ڈسکس اہل علم کے ساتھ، وہ اہل فتنہ کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. جو علم والے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کہ بھائی یہ چیز ہے مجھے بادر کر رہی ہے، اس میں مطلب اللہ تعالیٰ تو خوش ہوں گے نا کہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے بندی نا، تاکہ وہ اس کو کلیئرٹی ملے نا. تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں نا کہ بھائی نہیں، توبہ استغفر اللہ، چھوڑو بس جانے دو. اور وہ شک ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے فار ایور نا. تو یہ بھی ایک بات لگ رہی ہے کہ شک ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے آپ کا شک کے بعد، وہ ڈسائڈ کرتا ہے نا. اچھا، جی. آگے بڑھو. اب کیا ہے کہ وہ شخص جو حق کے ساتھ عناد رکھتا ہے، عناد یعنی دشمنی نا،
وہ شخص جو حق کے ساتھ عناد رکھتا ہے اور حق کو پہچان کر بھی اسے ترک کر دیتا ہے، اس کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ ہم صحیح ہے۔ وہ شخص جو حق کے ساتھ انار رکھتا ہے اور حق کو پہچان کر بھی اسے ترک کر دیتا ہے، اس کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس نے حق کو اپنی جہالت کی وجہ سے ترک نہیں کیا، بلکہ اس نے حق کو اس کے واضح ہو جانے کے بعد رد کیا ہے۔ صحیح ہے۔ حق کو جہالت کی وجہ سے ترک کر لینا از اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ ٹھیک ہے، وہ پھر ایکسیپٹیبل ہے کہ چلو اب اس کو سمجھ نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہا ہے، صحیح، لیکن حق واضح ہو جانے کے بعد رد کر دینا، دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل نا۔ اسی طرح وہ متشکک شخص، شک کرنے والا متشکک کہلاتا ہے، اچھا، اسی طرح وہ متشکک شخص جو تلاش حق میں سچا جذبہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ حق سے گریز کرتا ہے اور تلاش حق میں تگ و دو نہیں کرتا، وہ اکثر و بیشتر قبول حق کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تگ و دو نہیں کر رہا ہے تلاش حق کے لیے، تو وہ پھر جو ہے حق کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ صحیح، اینی تھنگ صحیح، اچھا۔ اس مقام عظیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف عبدیت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عبدیت آپ کی سب سے بڑی صفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت عبدیت ہے۔ اس مقام اس مقام بلند تک اس مقام بلند تک اولین و آخرین میں سے کوئی شخص بھی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اس مقام بلند تک اولین و آخرین میں سے کوئی شخص بھی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکا، جیسے معراج کے مقام پر آپ کی عبدیت کو بیان فرمایا۔ فرمان باری تعالی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا۔ اچھا، نیچے آ رہا ہے، قرآن کی تنزیل کے وقت بھی آپ کی عبدیت کو بیان فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان، نہایت برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرائے۔ پھر اچھا، ختم ہو گئی ابدیت کی بات، اتنی آ رہی ہے نا، یہ بڑا مزیدار سا کانسیپٹ ہے نا۔ کسی نے کچھ کہنا ہے یہاں پہ تو بتا دیں، کیونکہ اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، جی 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 بتائیے۔ وہ ابھی اوپر والی یہ بات جو ہم کر رہے تھے نا دونوں، یہ نہیں، اس سے اوپر والی بات یہ جو تھی نا آپ کو، یہ حالت والی، اس میں ایک خیال دماغ میں آ رہا تھا کہ جیسے فرشتوں نے کیا تھا اور شیطان نے کیا تھا، یہاں پر دو رویے ہیں نا بتائے گئے ہیں۔ جو فرشتوں کا رویہ یہ تھا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کیوں بنا رہے ہیں، کیوں پیدا کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا اللہ سے نا یہ کہ کیا اللہ آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ جو یہ وہاں جائیں گے اور فساد پھیلائیں گے اور قریزی کریں گے؟ تو اللہ نے ان کو پھر دلیل دی کہ علم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے نام، ٹھیک ہے، تو وہ جب حق واضح ہو گیا ان پر نا، تو انہوں نے فوراً اس کی طرف اتباع کیا۔ مطلب ایک رویہ بتا رہی ہوں، یہ نہیں جی، کہہ رہی کہ صحیح کہہ ایسے رہی ہیں، ہے نا، تو وہ ہاں، رویہ ان کا یہ تھا۔ سمجھنے کے لیے، ہاں۔ شیطان کا رویہ یہ تھا کہ شیطان کو پتہ لگ گیا سب، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ معاملہ ہی غلط ہے، مجھے صحیح وہ کرنا تھا، مجھے بلند کرنا تھا، میں سب سے بلند ہوں۔ ابھی اس وقت تک وہی تھا، جنوں میں سے تھا، کیونکہ وہ تو اس وقت تک اسی کو بڑا رتبہ اونچا دیا ہوا تھا اللہ نے۔ تو اب جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ رتبہ دوسرے کو اونچا مل گیا، تو اس نے پہلے ہی سوچ لیا ماننا نہیں ہے اس بات کو۔ وہ سچ سامنے آ گیا، اس کے حق سامنے آ گیا اس کے، اور لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا کہ نہیں مانا۔ تو یہاں پر یہ دو رویے جو ہے نا، یہ وہ آ رہے بالکل ہیں صحیح، بالکل سامنے۔ صحیح، جیسے جہالت بیسیکلی کم علمی، لا علمی یہ ہوتا ہے نا، ہاں تو فرشتوں ہاں کی لا علمی تھی، ٹھیک ہے، اور ہاں، شیطان کے سامنے واضح ہو گیا تھا، لیکن اس نے انکار کیا، ہے نا، بالکل اور صحیح فرشتوں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا اور ایکسیپٹ کیا جب ان کو کلیئر ہو گیا، صحیح، یہ بڑی زبردست مثال دی آپ۔ اور اینی بڈی ایلس؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پھر ابدیت کا کانسیپٹ، یہ مطلب آئی ہوپ یہ کہیں پہ کسی تفسیر میں بڑے اچھے سے ایکسپلین ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا نا، یہ بہت امیزنگ ہے۔ چلے یہاں پہ اتنا بھی صرف ٹچ کرا ہے انہوں نے۔ اچھا،
پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس قسم کی دیگر آیات سے اہل سنت کے اس مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں پیدا کی ہوئی ہیں. صحیح ہے. جنت اور جہنم دونوں پیدا کی ہوئی ہیں، جبکہ معتزلہ اس بات کے قائل نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے اہل سنت کے اس عقیدے کی بھی تائید ہوتی ہے کہ گناہ گار اور کبائر کے مرتکب آ، گناہ گار اور کبائر، گناہ کبیرہ ہوگا نا I guess، اور کبائر کے مرتکب گناہ گار، ہاں کبائر کے مرتکب گناہ گار گناہ گار موحدین ہمیشہ جہنم میں. اچھا موحدین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مان بھی رہے ہیں اور کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. اوکے. خوارج اور معتزلہ کے عقیدے کے مطابق اگر گناہ گار موحدین کے لیے جہنم میں دوام اور خلود ہوتا، یعنی ہمیشہ وہ رہیں گے جہنم میں، اگر یہ کانسیپٹ ہوتا تو یہ صرف کفار کے لیے تیار نہ کی گئی ہوتی. تو یہ صرف کفار کے لیے تیار نہ کی گئی ہوتی. نیز اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عذاب اپنے اسباب یعنی کفر اور مختلف گناہوں کے ارتکاب سے ثابت ہوتا ہے. نیز اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عذاب اپنے اسباب یعنی کفر اور مختلف گناہوں کے ارتکاب سے ثابت ہوتا ہے. کہ جو اللہ کو ایک مان رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے وہ کافر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آ، جہنم کفار کے لیے تیار کی اس گئی ہے. میں یہ بات ہے کہ یہ جو وہ اللہ کو وہ ایک ماننے والے جو یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اور نہ اور جو کیونکہ یہ جہنم جو ہے یہ ان کے لیے ہے کہ جو کفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کفار کے لیے ہے یہ. تو ایک تو یہ ان کا عقیدہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو دلیل یہاں پر یہ دی گئی ہے کہ عذاب جو ہے نا وہ اس لیے دیا جائے گا کیونکہ انسان نے کفر کیا ہوگا اور مختلف گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا. تو یہاں پر یہ کہ عذاب جو ہے وہ ہے اور جہنم بھی ہے اور یہ دیا جائے گا. یہ والی دلیل یہاں پر موجود ہے. وہ اور عدت ہمیشہ للکافرین. رہیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے، جو خوارج کا عقیدہ ہے یہ. نہیں، یہ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ ہے معاملہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کو ایک ماننے والے لوگ ہیں نا وہ ان کا جہنم میں ہمیشہ رہنا ثابت نہیں ہے. اس سے ثابت ہے کہ جہنم کافروں کے لیے ہے اور وہ نہیں اہل نہیں وہ یہ سنت کا بھی عقیدہ، اہل سنت کا ہے وہ عقیدہ آپ جو بول رہے ہیں. پہلے اہل سنت کا بول رہے ہیں، پھر جو بات کا آپ جو بول رہے ہیں وہ خوارج کا عقیدہ ہے. معتزلہ کے عقیدے جو رکھتے ہیں نا ان کا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جہنم میں. اچھا اس کو ایک بس منٹ سمجھتے ہیں اس کو. جی جی لبنہ باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. دونوں سیم السلام. عقیدے لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں آپ میں ان پر. جی جی ہاں ایک منٹ، سوری. ایک منٹ جی لبنہ باجی بتائیں. یہاں پر صرف اتنی بات کہہ رہی تھی کہ ہمیں نا یہ جو ورڈ ہے کفار اس ہوں کے اوپر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم اس کو صرف کافر کہہ کے گزر جائیں گے نا تو ہوں ہمارے دماغوں میں جو ایک سائیکی بن چکی ہوئی ہے نا کافروں کی، ہوں ہم اسی کے اکارڈنگ اس کو دیکھیں گے. کفر وہ بالکل. نہیں جس کو ہم کفر سمجھتے ہیں یا جو ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا ہے کہ کافر کیا ہوتا ہے، جس کو ہوں ہم ایک کیٹیگری بنا کے بالکل الگ کر دیتے ہیں. ہر انسان کے اندر ایمان اور کفر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. ہوں بالکل بالکل یہ چیز ہے. یہ دیکھیں نا مطلب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خوارج اور معتزلہ اس آیت کو لے لیتے ہوں گے نا کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو دیٹ مینس کہ کوئی اور پھر یہ بھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر گناہگار سوری خوارج اور معتزلہ کے عقیدے کے مطابق اگر گناہگار موحدین کے لیے جہنم میں دوام اور خلود ہوتا تو یہ صرف کفار کے لیے تیار نہ کی گئی ہوتی. یار یہ جملہ کیوں سمجھ میں نہیں آ دیکھو فرین، دیکھیں ایک بات میں بتاتی ہوں، بہت غور سے اس کو سب لوگ سنیں گے.
بات یہ ہے کہ یہ جو خوارج ہے، معتزلہ ہے، اور یہ جو تمام فرقے ہم قادریہ اور یہ سب پڑھتے ہیں نا، تو علماء نے یہ اپنی نالج اور لوگوں کے اپنے ایکسپیرئنس اور اس کی وجہ سے یہ سارے فرقے بنائے ہیں مسلمانوں کے اندر. اور ہم سب اپنے کو موحد سمجھ لیتے ہیں نا کہ ہم سب موحد ہیں، واقعی ہم ایک اللہ اور اس کی پاور اور اس پہ ہم سب پہ یقین کر رہے ہیں. اور اکارڈنگ ٹو علماء جو ہے انہوں نے اس کو فرقے میں بانٹ دیا ہے کہ نہیں، ان کا یقین اتنا پکا نہیں ہے، ان کے اس اندر یہ ہے وہ ہے. وہ علماء کہہ رہے ہیں، چلے علماء کی حد تک تو ہے، لیکن ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا، تو وہ جب دوسرا آدمی سامنے والا بیٹھا دوست یار آپ کا مذاق اڑا رہا ہے دین کی بات میں، قرآن کی آیتوں کا یہ سب، وہ کہہ رہا نہیں تم ایسا غلط سمجھ رہی ہو، تم ایسا کر رہی ہو، کر کے بحثا بحثی کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، کہ دل ایک دم برا ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے ان سے بات ہی نہیں کرو، اٹھ کے ہٹ جاؤ اور یہ سب کرو. تو اس میں یہی یہاں پہ ہے کہ اتنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہی اگلا جو بیٹھا ہے ابھی نہیں سمجھ رہا ہے، اپنی حماقت اپنی بیوقوفی سے اپنی اس پہ نہیں کر رہا ہے. کلمہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ دل سے کلمہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ بس پڑھ لیا اللہ کا نام کیونکہ ماں باپ کے یہاں پیدا ہوا ہے اس لیے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اٹھا کے مذاق پہ مذاق اڑائے چلا جا رہا ہے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اس کو بھی گائیڈ کرتے رہنا ہے، اپنے دل میں بھی صبر لینا ہے اور اس کو بتاتے رہنا ہے. کیا پتا کسی رمے وہ ہم سے بھی اچھا مسلمان بن جائے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اتنا ہم کسی کو خوارج کہہ کے معتزلہ کہ اس فرقے میں اس کو تو چھوڑو، اس سے آگے بڑھو، اپنا کام کرو، یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. لوگوں دوسروں کو نا کافر اور یہ وہ بہت جلدی فتویٰ دے کے ہٹ جاتے ہیں. ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کو اس طرح سے کوئی کسی بھی نام سے پکار کے اپنے کو الگ کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم بہت زیادہ اس سے اونچے ہیں، ہمیں بہت توحید کا پتہ ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ اس چیز کو میں کہہ رہی جی. اور اچھا ٹائم اصل میں اینڈ ہو گیا ہے، اور کسی نے کچھ کہنے کی، میں نے نا اس کا اسکرین شاٹ لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اور گروپ پہ ڈال دیا ہے. تو ان کیس کسی نے اس پہ تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے، تو کل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ذرا لگ رہی ہے کافی ٹیکنیکل سی بات کچھ. چلیں ٹھیک ہے، ملتے ہیں کل انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.